साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना आपकी खिदमत में हाजिर है और अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब है। आज हम आपकी खिदमत में अपना एक मज़मून पेश कर रहे हैं। हल्का फुल्का मज़मून है जिसका उन्वान है कसरत औलाद। कसरत औलाद आपको पता है बहुत मसला है हमारा, तो उस पर ये मैंने लिखा था, जो ये काफ़ी पुराना मज़मून है। अटकेलियाँ मेरी जो किताब है जहांगीर बुक डिपो उर्दू बाज़ार लाहौर ने शाये की थी 2000 में, तो उसका ये हिस्सा है। तो पेश खिदमत है कसरत औलाद। वैसे तो अल्लाह मियाँ को अपनी सिफ़ात ज़ाहिर करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, मगर मौज में आकर वो भी अपनी झलकियाँ दिखाता रहता है। अकल वाले तो हर बात में उसकी सिफ़ात तलाश कर लेते हैं, मगर क्या कीजिए कि अकल बहुत ही नायाब जिन्स है। मुसीबत तो ये है कि बाज़ार से भी दस्तयाब नहीं है। इसमें भी बहुत बड़ा राज है। अकल ख़रीदी जा सकती तो सारे अमीर बहुत अक्लमंद होते और बेचारे गरीब बाकी चीज़ों के अलावा अकल को भी तरसते। चलें, गरीबों के पास अकल तो होती है ना, वो उसे ज़्यादा खर्च करके ज़ाया नहीं करते, लेकिन इतनी तो तसल्ली रहती है कि जब चाहेंगे उसे इस्तेमाल कर लेंगे। सामीन, अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज़ है। उसकी बेनियाज़ी की सबसे बड़ी मिसाल तो महल्लों में साफ दिखाई देती है, जहाँ बच्चों की भरमार होती है। घर के कमरों, सहन और छत पे इतनी जगह नहीं होती कि बच्चे चारपाई बिछा सकें, मगर फिर भी धड़ाधड़ पैदा हो रहे होते हैं। अब भला इसमें आने वाले बच्चे का क्या कसूर? उसे क्या मालूम कि दुनिया में वारिद होगा तो उसे सोने की जगह मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। नौज़ायदा हालत में तो उसे जगह का मसला नहीं होता, माँ की छाती से लग के सो जाता है। ज़रा बड़ा हो तो झूले में जा पड़ता है। ताहम जहाँ झूला ख़रीदने की कुव्वत या उसे रखने की जगह ही ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में एक देसी तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है कि एक कपड़ा लेके उसके दोनों सिरे चारपाई के बाजू से यूं बांध दिए जाते हैं कि दरमियान में झूलते कपड़े को बतौर झूला इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे ये ज़रूरत भी क्या खूब ईजाद की माँ है कि देहाती औरतें कपड़े का ऐसा ही झूला पुष्ट पर लटका लेती हैं जिसमें एक आध बच्चा आसानी से समा जाता है। ऐसा ही एक झूला आगे होता है जिसमें कपास चुन चुन कर डाल दी जाती है। यूं आगे कपास चुनकर और पीछे बच्चों में से एक चुनकर रख दिया जाता है। यूं आगे कपास चुनकर और पीछे बच्चों में एक चुनकर रख दिया जाता है। बाकी बच्चे अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि कब झूले में पड़ने की बारी आए। अक्सर लोग घरों में पड़ी पुरानी चीज़ें फ़रोख्त कर देते हैं, मगर झूले नहीं बेचते, क्योंकि वो हर 9 माह बाद काम आ जाते हैं। कई झूले तो इतने तारीख़ी होते हैं कि दादा अबू पोतों को बता रहे होते हैं कि मैंने भी इसी झूले में झूले लिए थे। इसी तरह से बच्चों को जो कपड़े छोटे हो जाते हैं वो भी फेंके नहीं जाते, बल्कि संभाल कर रख लिए जाते हैं ताकि मुस्तकबिल करीब में इस्तेमाल हो सकें। यूं झूले, कपड़े, खिलौने, रंग रंगीले रेड़े और दूसरी चीज़ें एक ही घर में नहायत खुश असलूबी और कसरत से इस्तेमाल होती रहती हैं। नाज़रीन, रेड़े हमारे कल्चर का हिस्सा रहे हैं और अब ये रेड़े तरक्की कर गए हैं और वाकर कहलाने लग गए हैं, वरना वो रंगीन रेड़े तो हम समेत बहुत
بہت سونے ریڑے ہوں گے اور مزے لوٹے ہوں گے۔ دراصل یہ ریڑھنے یعنی رینگنے اور چلنے کے درمیانی اور عبوری سٹیج پر استعمال ہوتے ہیں۔ ریڑے کو ریڑھنے کے دوران گرنے کا جو مزہ ہے وہ بھلا واکر میں کہاں۔ بات تو خیر اللہ میاں کی بے نیازی کی ہو رہی تھی کہ کسی کو تو اتنے بچے دے دیتا ہے کہ ان کے گھر جائیں تو قدم بھی پھونک پھونک کر رکھنے پڑتے ہیں کہ کوئی بچہ پاؤں تلے آ کے کچلا نہ جائے، اور کئی بیچارے اولاد کو ترستے ہیں، علاج پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر پھر بھی نتیجہ ہے کہ نکلتا ہی نہیں۔ جو ہر سال بچہ پیدا کرنے کے عادی مجرم ہوتے ہیں انہیں تو بچوں کی صحیح تعداد بھی یاد نہیں ہوتی۔ ان کا تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ عورتیں کسی اور بیماری کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے بچہ ہونے والا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اس طرف ان کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش بھی کرے تو جواب ملتا ہے کہ بچے کو چھوڑیں، یہ تو ہوتے رہتے ہیں، آپ یہ بتائیں کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر مریضہ کے پیلے رنگ، آنکھوں کے گرد پڑے گہرے حلقوں، ناخنوں کے چپٹا ہونے اور اندر دھنسے گالوں اور دھکا سٹارٹ سانسوں کو دیکھتی ہے اور اللہ کی شان پہ حیران و پریشان ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، ایک بار گروشو مارکس نے بڑی حسرت سے کہا تھا کہ میری ماں بچوں سے بہت پیار کرتی ہے، وہ مجھے دنیا کی ساری نعمتیں دے دیتی اگر میں اکیلا ہوتا۔ گروشو مارکس کو شاید پاکستان کے دورے کا موقع نہیں ملا، ورنہ وہ یہاں کے بچوں کی حالت دیکھ کر یہ کہہ اٹھتا کہ میری ماں بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، اتنی محبت کہ ایک پاکستانی ماں اپنے 1 درجن بچوں کو وہ سہولیات نہیں دے سکتی جو مجھے اکیلے کو ملی ہیں۔ علامہ اقبال تو پھولوں کو پریوں کی صورت قطار اندر قطار دیکھ کر خوش ہوتے تھے، مگر یہاں تو اپنی اپنی صورت لیے بچے قطار در قطار وارد ہوتے ہیں، اس تیزی سے اور باقاعدگی سے گر رہے ہوتے ہیں جس تیزی سے شب و روز تسبیح کرنے والا تسبیح کے دانے گراتا ہے۔ ناظرین، ویسے اس طرح کے بچوں کو کم از کم یہ شکایت نہیں ہوتی کہ ان کے بہن بھائی نہیں ہیں، ورنہ تو انہیں منہ بولا بھائی یا منہ بولی بہنیں بنانا پڑتی ہیں، جیسا کہ چین کے بچوں کو مسئلہ ہوتا ہوگا، جہاں والدین کو صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت ہے، غلطی سے دوسرے بچے کی آمد کی اطلاع ہو جائے تو اس غنچے کو بن کھلے مرجھانے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور والدین کو سواد کا مزہ چکھانے کے لیے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ خیر، ہمیں تو یہ بھی زیادتی لگتی ہے کہ بندے کا کوئی سکا بھائی یا بہن ہی نہ ہو، اس میں چین والوں کی اپنی مجبوری ہے، ورنہ تو سب سے زیادہ آبادی والے اس ملک میں لوگ پاکستانی والدین کی طرح نہایت اہتمام سے ازدواجی کھیل کھیلنے لگیں تو ساری دنیا میں چینی لوگ ہی نظر آئیں۔ سنا ہے کہ کئی مغربی بچے جب پاکستانی بچوں کی فلم دیکھتے ہیں تو نئے حسرت سے آہیں بھرتے ہیں کہ اس طرح کی موجیں ان کی قسمت میں کہاں۔ بلکہ یہ حسرت تو بڑوں میں بھی اس طرح سے تیزی سے پھیل گئی ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ ہمارے بچے تو تکلفاً نہیں ضرورتاً ننگ دھڑنگ پھر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اہل مشرق بھی انہیں دیکھ کر بھرے بغیر نہیں رہتے، اپنا بچپن یاد کرتے ہیں کہ جب اسی طرح سے وہ بھی ہر قید سے آزاد اور بے لباس پھرا کرتے تھے۔ شاعر بھی اس حسرت کو چھپا نہیں سکے اور کہہ اٹھے تھے، کیا عیش لوٹتے ہیں معصوم بھولے بھالے، کیا عیش لوٹتے ہیں معصوم بھولے بھالے، آگاہ بھی کھل رہا ہے پیچھا بھی کھل رہا ہے۔ دروغ برگردن راوی، مغرب والوں نے جو نیوڈ یعنی ننگے کلب بنائے ہیں ان کا آئیڈیا بھی یہیں سے لیا ہوگا۔ بھلا بچوں کی معصومیت اور بڑوں کی چلاکیت دیکھیے کہ قدرتی مناظر کو کس قدر غلط مطلب پہنایا گیا ہے۔ سامعین محترم، ہمیں جغرافیہ میں قدرتی وسائل کے بارے میں بچوں کی پیدائش و افزائش کے عمل کو شامل نہ کرنے پر اعتراض ہے۔
ویسے تو ہربرٹ ہوور نے بھی ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تھا، بچے ہمارا سب سے قیمتی قدرتی ذخیرہ ہیں، بچے ہمارا سب سے قیمتی قدرتی ذخیرہ ہیں، لیکن نہ جانے انگریز کیوں اس ذخیرے میں اضافے پہ پابندی لگانے پہ تلے ہوئے ہیں اور اربوں ڈالر آنے والے بچوں کو روکنے پر لگا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بیچارے والدین کو روزگار کمانے کا قدرتی وسیلہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ مارکیٹ میں ایک چھوٹے کو بھیجو تو خاصا کما لیتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ایسے 10 چھوٹے بھیجیں گے تو مارکیٹ میں خاصی ماہانہ آمدنی ہو جائے گی اور گھر میں خوشحالی کا دورہ ہوگا۔ انگریزوں سے ہماری یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی نہیں دیکھی گئیں اور چائلڈ لیبر کا بہانہ بنا کر ہماری روزی پر لات مارنے کی کوششیں پیہم میں ملوث ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے آپس کے بھی تو ہزاروں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب بھلا ایک طرف سے 12 بھائی لڑنے آئیں، آپ خود سوچیں کہ ایک طرف سے 12 بھائی لڑنے کے لیے آئیں اور دوسری طرف سے 1 یا 2 ہو تو وہ بیچارے کیا مقابلہ کریں گے؟ آخر ایسے مقابلوں کے لیے بھی تو نفری تیار کرنی ہے۔ اوپر سے کیا پتہ کہ کوئی بچہ کس وقت جیلی پولیس مقابلے یا ٹریفک کے حادثے میں مارا جائے۔ اگر بچے بہت کم ہوں گے تو اس صورت میں کیا بنے گا؟ سامعین محترم، عرب شیوخ تو ہمارے بچوں کی بہادری سے اتنے متاثر ہیں کہ اونٹوں کی دوڑ کے لیے خاص طور پر پاکستان سے بچے منگواتے ہیں، جو اونٹ کی کوہان پر یوں چمٹ کر بیٹھتے ہیں کہ جیسے سریش لگی ہو۔ عرب شیوخ تو اونٹ سے بس یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ تیری کون سی کل سی تھی، لیکن ہمارے بچے اونٹ کے کس بل نکال دیتے ہیں۔ تاہم اس خطرناک اونٹ دوڑ میں بہادری سے حصہ لیتے ہوئے اونٹ کی کوہان سے بچے پھسل گر بھی پڑیں اور ایک آدھ ہڈی ٹوٹ بھی جائے تو ہمدرد عرب شیوخ فراخ دلی سے خرچ کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ ہسپتال میں اس کا علاج کرواتے ہیں۔ آخر انسانی ہمدردی بھی تو کوئی چیز ہے۔ اب تو پاکستانی والدین کی بھلائی کے لیے ایسے بچوں کو باہر لے جانے کے لیے ایجنٹ بھی آسانی سے دستیاب ہیں۔ یہ ایجنٹ تو والدین کے اس قدر ہمدرد ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو باہر نہ بھی بھیجنا چاہیں تو وہ زبردستی اغوا کر کے لے جاتے ہیں تاکہ بچوں کا مقدر سنور سکے۔ یوں وہ ان کم عقل والدین کی خوب مدد فرماتے ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، مگر ہمارے ہاں تو ایسے جوڑے بننے ہی نہیں دی جاتے، کیونکہ زمینی اور سماجی قوتیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ اس آسمانی ملاپ کو ناممکن بنا دیتی ہیں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں کہ کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، مگر ہمارے ہاں تو ایسے جوڑے بننے ہی نہیں دیے جاتے، کیونکہ زمینی اور سماجی قوتیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ اس آسمانی ملاپ کو ناممکن بنا دیتی ہیں۔ بلکہ یہ زمینی ملاپ کرانے والے اجرام فلکی کا الٹا سیدھا حساب کر کے ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم نے جو جوڑا بنایا ہے اس کی تصدیق ستاروں نے بھی کر دی ہے۔ یوں یہ ملاپ آسمانی قرار دیا جاتا ہے۔ سامعین، یہاں پہ ہمارے ہاں یہ ملاپ عموماً کزن میرج ہوتا ہے۔ تکنیکی طور پر ایسی شادیوں سے اب نارمل بچے پیدا ہونے کا تناسب بڑھ جاتا ہے، تاہم سائنس کو شکست دینے کے لیے ہمارے ہاں کزن میرج والے جوڑے بچے پہ بچہ بناتے ہیں، چاہے وہ اب نارمل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بچے دوسری شادی تو کر نہیں سکتے، یہ بیچارے دوسری شادی تو کر نہیں سکتے، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ بچے ہوں تاکہ ان میں سے اتفاقاً چند جو ہیں وہ نارمل نکل آئیں۔ ناظرین، انگریز کزن میرج میں تو خیر بے حد محتاط ہیں، بلکہ وہ تو نان کزن میرج میں بھی آزمائش کے طور پر ایک آدھ بچہ شادی سے پہلے بنا کر دیکھ لیتے ہیں کہ نارمل ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ لوگ تو شادی کے جھنجھٹ میں پڑنے سے ہی گریز کرتے ہوئے انتہائی محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی حسیناؤں کی آفر ٹھکرا دی ہے۔ ایسا کرنے والوں میں برنارڈ شاہ بھی شامل ہیں۔ ویسے ہمارے کئی دوست جو شاہ ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ جارج برنارڈ شاہ ہمارا ہی رشتہ دار ہے، اور بہت پہلے شاہوں کے قبیلے میں
رہتے بر صغیر پاک و ہند سے برطانیہ منتقل ہو گیا تھا، بلکہ ہمارے ایک قریبی شاہ تو کہتے ہیں کہ وہ میرا قریبی چچا ہے۔ کہتے ہیں کہ جارج برنارڈ شاہ کو اس کے زمانے کی سب سے حسین و جمیل طوائف جو ہے اساڈور اڈنگٹن نے شادی کی پیشکش کی۔ سب سے حسین و جمیل طوائف نے، اساڈور اڈنگٹن اس کا نام تھا، اس نے شادی کی پیشکش کی۔ برنارڈ شاہ کو قائل کرنے کے لیے اس نے دلیل دی کہ شاہ جی ہماری شادی ہوئی تو ہمارے بچے مثالی ہوں گے کہ ان میں میرا سارا حسن اتر آئے گا، ان میں میرا سارا حسن اتر آئے گا اور آپ کی ذہانت۔ برنارڈ شاہ اندر سے تو خوش ہوئے، لیکن اس کے ذہن میں جو اندیشہ تھا وہ فوراً بول اٹھے اور کہنے لگے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی شکل مجھ پہ جائے اور ذہانت تم پر جائے۔ سامعین، لیکن اس قدر ڈرپور کو ہونا بھی تو کوئی شرافت نہیں ہے۔ ہم لوگ یوں خوب سے خوبصورت کی تلاش میں لگ جائیں تو کنوارے ہی رہ جائیں، اور کہتے ہیں ایسے کنوارے کا کوئی جنازہ بھی نہیں پڑتا۔ کتنے ظالم لوگ ہیں، ایک تو بیچارے کی شادی نہ ہو سکے اور اوپر سے ایسی دھمکیاں۔ ناظرین، ہمارا دوسرے مذاہب سے کسی اور بات پر مقابلہ ہو یا نہ ہو، ہم اس امر کے لیے تو 100 بلکہ 200% تیار ہیں کہ ہم نے امت مسلمہ کی تعداد کو بڑھانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے امت مسلمہ کو تقویت بخش رہے ہیں۔ تقویت تو خیر تب بخشیں گے جب وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے مسلمان ثابت ہوں گے۔ البتہ ایسی صورتحال میں اتنا ضرور ہے کہ نام کے مسلمانوں کی تعداد میں ضرور اضافہ ہو جائے گا۔ ایک بات تو ثابت شدہ ہے کہ ہمیں اپنے کلچر سے بے پناہ محبت ہے۔ اسی کلچر کا حصہ غیر اعلان شدہ جنسی کلچر بھی ہے، جس کی ایک لڑی یہ ہے کہ معاشرے میں اس شخص کی جنس کو مشکوک قرار دیا جاتا ہے جس کے سکہ بند رواج کے مطابق بچے نہ ہوں۔ کسی زمانے میں درجن کا لفظ بڑا مقبول ہوا کرتا تھا، اور ہر چیز کو ناپنے کے لیے درجن کی اکائی استعمال ہوتی تھی۔ یوں ہر ایک عملے پہم میں جت جاتا اور اس وقت تک اسے راحت نصیب نہ ہوتی جب تک 1 درجن بچوں کا ٹارگٹ حاصل نہ کر لیتا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ غم زمانہ بھی بڑھتے گئے اور گھر سے باہر کی مصروفیات اور ترجیحات بھی بدلتی اور بڑھتی گئیں، یہ ٹارگٹ گرتے گرتے 8 درجن تک آن پہنچا، اور اب تو سٹاک ایکسچینج میں بھی اس سے زیادہ مندی کا رجحان ہے۔ اسی مندی کو دیکھتے ہوئے بڑے بوڑھے حقے کا کش لیتے منہ سے آہیں اور دھواں نکال کر کہتے سنے گئے ہیں، ذرا آج کل کی جوانیاں دیکھو، ایک ہم تھے کہ بس۔ ایسے میں سب سے زیادہ گناہ گار ولایتی گھی، کوکنگ آئل اور کھاد اور اس کی پیداوار کو قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بڑے بوڑھے بلکہ اب تو چھوٹے بڑے سب کے جنسی انداز فکر کا شاخسانہ ہے کہ کسی کی شادی ہونے کے ساتھ ہی حساب لگانے لگتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک بچے ہونے سے متعلق ہمیں خوشخبری مل جانی چاہیے۔ پڑھے لکھے پر ذہین اپنے عقل میں اور ان پڑھ کسی دیوار پر کوئلے سے کوئی ذاتی کوڈ ورڈ لکھ کر شادی کی تاریخ پر نشان لگا دیتے ہیں۔ بچہ ہونے میں ذرا سی تاخیر ساس اور سسر کے علاوہ عزیز و اقارب کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ایسے میں دلہن کو جس شدت اور کثرت سے طعنے سننے پڑتے ہیں، اتنی محبت سے اس کے حق میں دعائیں ہو جائیں تو شاید نتائج بدل جائیں۔ مگر کیا کیجئے، دعا دینا بھی ہم پر گراں گزرتا ہے، حالانکہ اس پر کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ کسی کو دعا دینے سے پہلے اپنا ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے، جو کہ نہایت مشکل کام ہے۔ تاہم بچہ اور پھر بچے پہ بچہ پیدا ہوئے چلے جانے سے جنسی طعنوں سے یہ جوڑا بچ جاتا ہے، اور یہ لوگ کسی نئے شادی شدہ جوڑے کے درپے ہو جاتے ہیں۔
پہلے پہل تو بچے پیدا کرنے کا عمل جنسی تانوں سے بچنے اور چک چکائی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ پہلے پہل تو بچے پیدا کرنے کا عمل جنسی تانوں سے بچنے اور چک چکائی کا مرہون منت ہوتا ہے، پھر یہ عادت سی بن جاتی ہے، اور اگر شوہر کا نام منیر ہو تو وہ کہتا پھرتا ہے عادت سی بنا لی ہے ہم نے تو منیر اپنی۔ اس طرح کے ماحول میں بھلا کیا منصوبہ بندی ہو سکے گی؟ ہم لوگ تو خیر من حیث القوم ہر قسم کی منصوبہ بندی کے خلاف ہیں، چاہے وہ خاندانی ہو یا غیر خاندانی منصوبہ بندی۔ منصوبہ بندی کے تو ہم ویسے ہی خلاف ہیں، البتہ غیر خاندانی منصوبہ بندی ضرور کر لیتے ہیں، لیکن اسے کاغذی منصوبہ بندی کہنا زیادہ درست ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی غیر ملکی وفد ہماری منصوبہ بندی دیکھتا ہے کہ ان کاغذوں کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ ایسا پلان تو وہ بھی نہ بنا سکے تھے، تاہم چند ہی لمحوں میں وہ سکھ کا سانس لیتا ہے کہ ان منصوبوں پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، اور شکر ہے کہ ترقی نہیں کی، ورنہ ہم سے بھی یہ آگے نکل جاتے۔ ہم لوگ نظم و ضبط کے مکمل خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری آزادی سلب ہوتی ہے۔ شعر میں تحریف ہے، شعر دیکھیے کہ منصوبہ بندی ہے اور کہیں گھاتے ہیں، منصوبہ بندی ہے اور کہیں گھاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یہاں منصوبہ بندی سے زیادہ مراد خاندانی منصوبہ بندی ہے، اور گھاتے اس محکمے کے دفاتر ہیں جو دنیا میں آنے والے معصوم بچوں کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہم بھلا یوں اپنی تعداد گھٹا کر کیسے پنپ سکتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے قوم کے صحیح نباز تھے، انہیں ہماری خامیوں کا بخوبی علم تھا، وہ بھی بیچارے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کی درخواستیں کرتے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، مگر ہم آج تک ان کی درخواست پر عمل نہ کر سکے، تاہم جلی حروف میں لکھ کر محفوظ ضرور کر لیے۔ سامعین، اب بھلا جس گھر میں ایک آدھ بچہ ہوگا کیا خاک رونق ہوگی؟ ذرا اس گھر کا تصور کیجئے کہ چھوٹا سا پیارا سا ننھا سا 1-1.5 کمرے کا گھر ہے، جس کا صحن محلے کی سڑک ہے، اس میں 10-15 بچے ہوں گے تو گھر بھرا بھرا سا لگے گا، خوب رونق ہوگی۔ نوزائیدہ بچوں کو تو کپڑوں اور ستر پوشی کی خاص ضرورت نہیں ہوگی، وہ اسی طرح انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ماں اگر مصروف ہوگی تو وہ کسی بچے کی ناک بہنے لگے تو وہ بڑوں میں سے کوئی بھی بچہ اسے ناک صاف کرنے کا طریقہ بتا دے گا۔ کوئی کسی کے منہ پر یوں سیاہی مل رہا ہوگا تو باقی تالیاں بجا کر محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ کوئی کسی دوسرے بچے سے روٹی اور سالن چھین رہا ہوگا تو لگے گا یہ پڑھا لکھا ڈاکو بنے گا۔ کوئی کسی دوسرے بچے سے روٹی اور سالن چھین رہا ہوگا تو لگے گا یہ پڑھا لکھا ڈاکو بنے گا۔ کوئی مٹی میں کھیل رہا ہوگا تو یقین ہوگا کہ بڑا ہو کر یہ آرٹسٹ بنے گا اور مٹی کے برتن بنائے گا۔ کوئی کسی کے کپڑے یہ کہہ کر اتروانے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ یہ میرے ہیں تو یقیناً وہ بڑا ہو کر اچھا بزنس مین بنے گا۔ کوئی جھاڑو کا تنکا لے کر دوسرے بھائی کے بازو میں چبھو رہا ہوگا تو یہ پیشین گوئی کی جا سکتی ہے کہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا۔ اگر سب سے ایک جو ہے وہ سب سے گھسون مکی ہو رہا ہوگا، بلا وجہ پھینٹی لگا رہا ہوگا تو بڑا ہو کر پولیس افسر یا کوئی دہشت گرد بن جائے گا۔ یوں زیادہ سے زیادہ بچے ہوں گے تو ہر شعبے میں ایک آدھ اپنی خدمات سر انجام دے کر ملک کی خدمت کرے گا۔ پھر یہ دنگا مشتی اور ایسے بچگانہ اور کہیں معصومانہ کھیل کھیلتے دیکھ کر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچے دراصل اس ڈرامے کی نقل اتار رہے ہیں جو پورے ملک میں بڑے بچے کھیل رہے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ مضمون بہت پسند آیا ہوگا، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، یہ میں ان دوستوں کے لیے کہتا ہوں جنہوں نے نہیں کیا، کیونکہ میسج آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کر دیا، تو یہ ان کے لیے میسج نہیں ہوتا، تو آپ پلیز جن دوستوں نے نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔
ہمیشہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔